नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तो खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले हम आपको अपने मुल्क यानी अपने वतन अजीज़ जन्नत निशां हिंदुस्तान के आज़ादी के 75 साल की तकमील की मुबारकबाद देते हैं और सारा मुल्क बड़े जोश व खरोश के साथ आज़ादी की यानी 75वां में जश्न आज़ादी मना रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों के लिए अपनी आज़ादी का दिन सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। आज हर घर में खुशी है, हर इंसान खुशी से सरशार है और यही दुआ करता है कि अल्लाह हमारे मुल्क को तबाही व बर्बादी से महफूज रखे और ख़ास तौर पर जो फ़िरका परस्त दरिंदे इस मुल्क को तबाही व बर्बादी की राह पर गामजन कर रहे हैं और ख़ुद को कौम परस्त कहते हैं, उनके शर से इस हिंदुस्तान को महफूज रख, क्योंकि ये हिंदुस्तान जन्नत निशां हिंदुस्तान है और ये सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था। और मैं समझता हूँ कि इस कुर्रे अर्ज़ पर जो चंद एक खूबसूरत ममालिक हैं, पुरअमन ममालिक हैं, मोहब्बत वाले ममालिक हैं, मुरब्बत वाले ममालिक हैं और मेहमान नवाजी जहाँ की पहचान है, इल्म नवाजी जहाँ की पहचान है, वो हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान को पिछले 8 बरसों से तबाही व बर्बादी का सामना करना पड़ा है। लेकिन बहरहाल आज का खुशी का दिन है और हम इस खुशी के दिन तबाही व बर्बादी का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि तरक्की का जिक्र करेंगे, आज़ादी का जिक्र करेंगे और हुर्रियत पसंदी का जिक्र करेंगे, खुशहाली का जिक्र करेंगे। तो बहरहाल लाल किला हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। ये वही लाल किला है जहां 1857 में पहली जंग आज़ादी का मरकज़ था और उस जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों ने जिस तरह मुसलमानों को, खासतौर पर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को चुन चुन कर निशाना बनाया, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में वो सुनहरा बाब है। और आप देखेंगे कि बहादुर शाह जफर ने उस जद्दोजहद आज़ादी या जंग आज़ादी की क़यादत की थी और जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने बहादुर शाह जफर की क़यादत में अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाया था। और उसी लाल किले पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 9वीं मरतबा वहाँ पर हमारा कौमी परचम लहराया है। कौमी परचम की उनके हाथों रस्म यानी परचम कुशाई अंजाम पाई। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि दिल्ली को इस कदर यानी सख्त सिक्योरिटी में रखा गया था कि इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। तकरीबन 1000 हाई रेजोल्यूशन कैमरेज वहाँ पर नस्ब किए गए थे। यहाँ तक कि एंटी ड्रोन जो कैमराज हैं, एंटी ड्रोन जो मिसाइल्स वगैरह हैं, मशीनें हैं, वो नस्ब की गई थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि दिल्ली में किस कदर सख्त सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया था। बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया, हज़रत रिवायत खिताब किया, लेकिन इस मरतबा उन्होंने कहा कि हम तमाम हिंदुस्तानियों को 5 अहद करने चाहिए 2047 तक, जबकि हिंदुस्तान अपनी 100वीं यानी 1 सदी मुकम्मल कर लेगा आज़ादी के, उस वक्त तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की ज़रूरत है। लेकिन हकीकत ये है, अगर वज़ीर आज़म भी सोच रखते हैं, थोड़ी सी भी अगर वो सोचते हैं, फ़िक्र रखते हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता और सुपर पावर बन सकता है। उस वक्त तक हिंदुस्तान सुपर पावर और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान नहीं बन सकता जब तक कि फिरका परस्त दरिंदे हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने का काम करेंगे और उनकी सरकारी सरपरस्ती की जाएगी। और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि जो फिरका परस्त दरिंदे अपने नारों के ज़रिए, अपने इश्तियालंगेज़ बयानात के ज़रिए, अपनी तकारीर के ज़रिए, अपने कपड़ों से पहचानने की बात करते हुए या गोली मारो के जैसे नारे लगाते हुए और इस तरह के इश्तियालंगेज़ी करते हुए मुल्क के अवाम को मजहबी बुनियाद पर तकसीम करेंगे, तब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सबसे अहम है फ़िरका वाराना हम आहंगी। जब तक हम फ़िरका वाराना हम आहंगी को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये एक हकीकत है और एक कड़वा सच है और इस सच को सारे हिंदुस्तानियों, बिलखुसूस मैं समझता हूं कि बीजेपी वालों को और आरएसएस वालों को ये सच्चाई कबूल करनी चाहिए। बहरहाल आज खुशी का दिन इसलिए भी है कि आरएसएस वालों ने भी कौमी परचम को अपने हाथों में थामा, अपने हाथों में लहराया और आज तमाम हिंदुस्तानियों ने यह बता दिया कि तुम कुछ भी हो लेकिन तुम हिंदुस्तानी हो। कल तक तुम तिरंगे की मुखालिफत करते थे, लेकिन आज तुम्हें हिंदुस्तानियों ने मजबूर कर दिया है कि आप अपने हाथों में तिरंगा थाम लो। और ये थाम के क्या कर रहे हैं, हम पूछेंगे सज्जा साहब से। जी देखिए, यकीनन आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमने आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर लिए हैं।
پھر پورے ہندوستان میں جشن منا جا رہا آزادی کا. ہر گھر ترنگا مہم کامیاب رہی ہے. آج آپ دیکھیے گلیوں میں گھوم کے، سڑکوں پہ گھوم کے، گاؤں دیکھیے آپ، ہر جگہ آپ کو ترنگے نظر آئیں گے. لوگوں میں جوش ہے، امید ہے. ایک طریقے سے لوگوں کو اس بات کی امید ہے کہ یہ جو 75 سال ہم نے آزادی کے جو ہے گزارے ہیں، ان 75 سالوں میں ہم نے جو پایا ہے، آنے والے دنوں میں ہمارے اور بھی جو ہے اس طرح کے حالات بہتر بنیں گے اور آنے والے دن ہمارے لیے خوشیوں کی جو ہے سوغات لے کے آئیں گے. اس امید کے ساتھ آج پورے ہندوستان نے آزادی کا جشن منایا ہے. پورے ہندوستان نے پورے جوش کے ساتھ آج آزادی کی 75ویں سالگرہ منائی. جیسا کہ حکومت نے بھی اعلان کیا تھا کہ آزادی کے امرت مہوتسو کے طور پہ یہ سال ہم جو جشن منائیں گے. گزشتہ برس 15 اگست سے یہ مہوتسو شروع ہوا تھا اور اس کا سلسلہ آج جا کے اختتام پذیر ہوا ہے. مرکزی جشن تھا لال قلعے پہ، جہاں لال قلعے کی فصیل سے حسب روایت وزیر اعظم نے جو ہے قومی پرچم لہرایا. ہمیشہ سے آپ کو تاریخ یاد ہوگی، جب ہندوستان آزاد ہوا، انگریزوں کے شکنجے سے ہندوستان کو آزادی ملی، اس وقت سے لے کے آج تک ہمیشہ سے ملک کے وزیر اعظم کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ لال قلعے کی فصیل پہ پرچم لہرائیں اور اس فصیل سے عوام کے لیے خوشخبریاں جو ہے پیش کریں اور اپنے جو ہے منصوبے جاری کریں وہاں سے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے یہ کام کریں. حسب روایت وزیر اعظم مودی نے بھی آج تقریر کی لال قلعے کی فصیل سے. 83 منٹ کی ان کی تقریر تھی، بڑی لمبی چوڑی تقریر تھی ان کی. 83 منٹ تک انہوں نے لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ آزادی کی جب 100ویں سالگرہ ہم منائیں گے تو یہ ملک پوری طریقے سے کامیاب ہوگا، پوری طریقے سے ترقی یافتہ ہوگا، اس کی ترقی 100% ہوگی اور ہم جو ہے ملک کو ترقی کی جانب لے کے جائیں گے. دیکھیے اس سال یہ عزم ظاہر کیا گیا تھا کہ ہم جو ہے دیسی، خاص طور پہ جو ہے ہم دیسی جو ہے معاملات کی طرف زیادہ توجہ دیں گے. ہم جو ہے آتم نربھر کا جیسا نعرہ دیا گیا تھا مودی سرکار کی جانب سے، ہم جو ہے خود کفیل بننے کے لیے اقدامات کریں گے. ہم ہر چیز ہندوستان میں بنانے کے جو ہے اقدامات کریں گے. تو لال قلعے پہ جب ابھی آپ نے سیکیورٹی کا ذکر کیا، تو سیکیورٹی کے جتنے اقدامات کیے گئے تھے لال قلعے پہ، وہ سارے کے بارے میں جو ہے سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہندوستان ہی میں تیار کیے گئے. چاہے وہ اینٹی ڈرون جو ہے ٹیکنالوجی کا وہاں پہ استعمال ہوا ہو، چاہے وہاں سیکیورٹی کے سارے انتظامات کیے گئے ہوں، حتیٰ کہ جو ہے جو توپیں چھوڑی گئی تھیں، 21 توپوں کی جو سلامی آج لی گئی تھی، ان توپوں کے حوالے سے بھی حکام کا یہ کہنا ہے کہ خالص دیسی توپیں تھیں اور ملک ہی میں تیار کردہ توپیں تھیں جہاں سے سلامی دی گئی. بہرحال دیکھیے اب تو حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم فوج کو بھی جو ہے خالص دیسی بنانے کی جانب گامزن ہیں. ہمارے ہتھیار ہوں گے، ہمارے جہاز ہوں گے، ہمارے طیارے ہوں گے، ہمارے جنگی جہاز ہوں گے، ہمارے سامان حرب ہمارا ہوگا، سب کچھ ہمارا ہوگا. ہم خود یہاں پہ تیار کریں گے اور ہم اس معاملے میں بھی ہر معاملے کی طرح خود کفیل بنیں گے. یہ عزم ہے حکومت کا. لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور خود کفیلی کے نام پہ اس ملک کے لوگوں کو کس طرح کے فائدے پہنچائے جا رہے ہیں. دیکھیے خود کفیلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو کام دیا جائے، انہیں ہنرمند بنایا جائے، انہیں جو ہے کسی نہ کسی شعبے میں مہارت ان کو دی جائے اور پھر انہیں خود کفیل بنایا جائے. خود کفیلی کا تعلق ایک عام آدمی کی، ایک شخص واحد کی خود کفیلی سے جڑا ہوا ہے، لیکن یہاں اس کا فقدان نظر آتا ہے. یقیناً آزادی کی اس 75ویں سالگرہ پہ جہاں وزیر اعظم مودی نے بہت سارے وعدے کیے ہیں، بہت سارے دعوے کیے ہیں، بہت ساری جو ہے بلند بانگ دعوے وہاں پہ انہوں نے کیے ہیں، وہاں کچھ باتیں ایسی تھیں ان کی، جیسے کہ انہوں نے جو ہے خاندانی سیاست کا تذکرہ کیا، جیسے کہ انہوں نے مجاہدین آزادی کے نام پہ کچھ ایسے لوگوں کا نام لیا جس میں ساورکر بھی ہیں،
جن کو مجاہد آزادی قرار دیا انہوں نے لال قلعے کی فصیل سے. تو ان ناموں پہ اپوزیشن کو بڑی تشویش ہے. اپوزیشن نے کہا ہے، سونیا گاندھی کا جو بیان آیا ہے پہلا رد عمل، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو موجودہ سرکار ہے، یہ موجودہ سرکار 2014 سے پہلے کی جو ترقیات ہیں، سن 47 سے لے کے آج تک 2014 تک، نہرو جی سے لے کے اندرا گاندھی سے لے کے راجیو گاندھی سے لے کے جتنے بھی یہاں پہ جو وزرائے اعظم آئے ہیں، جو قائدین آئے ہیں، چاہے وہ لال بہادر شاستری رہے ہوں، چاہے وہ وی پی سنگھ رہے ہوں، چاہے وہ جو بھی جو ہے قائدین یہاں پہ آئے ہیں، ان کے سارے کاموں کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے سارے کاموں کو پس پشت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسا جو ہے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے مودی سرکار جیسے جو 2014 سے پہلے ہندوستان کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ جو غلط فہمی کا جو ہے جو دورہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کام کیے جا رہے ہیں یہ بڑی تشویشناک ہیں. تاریخ کو غلط انداز میں پیش کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ساور کو جیسے مجاہد آزادی اور ملک کے لیے جان قربان کرنے والا بتایا جا رہا ہے، اس پہ سونیا گاندھی نے تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ سرکار ہر قدم پہ جو ہے جمہوریت کا قتل کرتی رہی ہے، ہر قدم پہ جمہوریت کے لیے خطرہ بنتی رہی ہے، ہر قدم پہ یہ طاقت کا مظاہرہ کرتی رہی ہے، ملک کو ہر قدم پہ آمریت کی طرف لے جاتی رہی ہے، اور دعوے ایسے کر رہی ہے جیسے کہ جو ہے جمہوریت کی ماں انہوں نے بنایا ہے اس ملک کو. جیسے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی ماں ہے ہندوستان، ساری دنیا کی جمہوریت کی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ جمہوریت کی ماں تو 47 میں بنی تھی. جی ہاں. آج آپ کیا دعوے کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال سونیا گاندھی کا تھا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سونیا گاندھی کا جو سوال ہے وہ بجا سوال ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال وزیر اعظم نریندر مودی کا پیچھا ضرور کرے گا. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کے تقریر کا سوال ہے، انہوں نے تقریباً 82 منٹ تک خطاب کیا، اور اس دوران اس انداز میں مجاہدین آزادی کے نام لیے جن میں میں سمجھتا ہوں کہ وی ڈی ساورکر کا بھی نام شامل ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وی ڈی ساورکر کے بارے میں انہوں نے مجھے تحریک آزادی میں ان کا کیا رول رہا. گاندھی جی کے قتل کے موقع پر جو گوڈسے نے بھی جو الزامات عائد کیے، وہ الزامات ان کیا تھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو تاریخ کا مطالعہ کیجئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بی جے پی کے قائدین ہیں انہیں بھی ساورکر کی تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے کہ ان کا کیا رول رہا ہے مجھے یعنی تحریک آزادی میں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساورکر کی جو جماعت تھی، جو تنظیم تھی، اس کا کیا رول رہا ہے. کیا انہوں نے گاندھی جی کی جو تحریکیں تھیں، چاہے وہ نمک کی ستیہ گرہ ہو یا ڈانڈی مارچ ہو، اس میں حصہ لیا؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی جس نظریے کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ہندوستان کا نظریہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہندوستان کا نظریہ تو محبت ہے، ہندوستان کا نظریہ تو آپسی اتحاد ہے، اور ہندوستان کا نظریہ تو ہندو مسلمان میں نہیں بانٹتا بلکہ ہم کہتا ہے. اور ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندو مسلمان جب متحد ہوتے ہیں تو وہ لفظ ہم بنتا ہے. تو بہرحال وزیر اعظم اس لفظ کو شاید بھول گئے ہوں گے، اور انسان ہے، انسان سے تو بھول چوک ہو ہی جاتی ہے. تو بہرحال لال قلعے کی فصیل کی جب بات آتی ہے تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ لال قلعہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا، اور آج سے 374 سال پہلے یعنی 1639 کو اس عمارت کی تعمیر کا یعنی اس قلعے کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا، اور 1648 کو یہ پائے تکمیل کو پہنچا تھا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لال قلعہ مجاہد آزادی کا مرکز تھا، اور اسی مرکز سے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں مجاہدین آزادی نے پہلی جنگ آزادی یعنی 1857 کی جنگ لڑی تھی. لیکن غداروں کی وجہ سے اس جنگ میں ان مجاہدین آزادی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1857 کی جنگ میں جو مسلم ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، ان کا اتحاد اس قدر مستحکم تھا، لیکن غداروں نے اسے ناکام بنا دیا. لیکن آج وہی غدار اپنے آپ کو مجاہدین آزادی کہتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے. بہرحال ساورکر کی اگر بات آتی ہے تو ساورکر کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ساورکر نے انگریزوں سے معذرت خواہی کی تھی، اور اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کے خطیب و امام علاء الدین حیدر، جن کا تعلق نلگنڈے سے تھا، انہوں نے مجاہدین آزادی کے صف میں شامل ہوتے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں رہا.
وہ سیلولار جیل یعنی انڈمان کی سیلولار جیل میں پہنچنے والے پہلے ہندوستانی مجاہد آزادی تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ساورکر کے جو سیل تھا اس کو ایک یادگار بنایا گیا اور وہاں پر مجسمہ ساورکر کا وہاں نصب کیا گیا، لیکن علاؤ الدین کو بھولا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت کے لیے، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا بی جے پی کی حکومت ہو، شرم کی بات ہے کہ علاؤ الدین جیسے مولوی علاؤ الدین جیسے مجاہد آزادی کو فراموش کر دیا گیا اور ایرے غیروں کو آپ مجاہد آزادی قرار دے رہے ہیں، جبکہ مولوی علاؤ الدین کا پورٹریٹ تک پارلیمنٹ میں نہیں ہے. کتنی شرم کی بات ہے. بہرحال آج کا دن بہت اہم ہے اور ایسے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ استاد احمد لاہوری کے جو آرکیٹیکٹ تھے اس لال قلعے کو بنانے والے یا معمار تھے، وہاں پر 15 اگست 1947 کو ہمارے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے حیدرآباد کی ثریا طیب جیب کا ڈیزائن کردہ پرچم یعنی قومی پرچم لہرایا تھا. اور اس پرچم کو ہم نے 1947 میں بھی سلام کیا تھا اور آج بھی سلام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اسے سلام کیا تھا. اور ہم آج اپنے ملک کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اپنے ملک پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اسی لیے ہم سلام کرتے ہیں ہمارے قومی پرچم کو. تو بہرحال ناظرین، ایک اور اہم بات بتاتا ہوں آپ کو لال قلعے کے بارے میں، اور لال قلعے کے بارے میں یعنی ریڈ فورٹ کے بارے میں آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا جو پہلا نام تھا قلعہ المبارک نام تھا اس کا، اب اسے بعد میں لال قلعہ کر دیا گیا. تو بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے وہاں جھنڈا چڑھایا، پرچم کشائی انجام دی اور جو باتیں کی اس میں بعض باتیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور اچھے انداز میں کہی جا سکتی تھی. مثال کے طور پر ساورکر کو انہوں نے مجاہدین آزادی کے صف میں شامل کر دیا، جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد کو فراموش کر گئے. وہی مولانا ابوالکلام آزاد ہے جس کے بارے میں جن کے انتقال پر پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ آج ہمارے بھارت کا میرے کارواں چلا گیا. جی یقیناً دیکھیں یہ بہت المناک بات ہے. مولانا آزاد اس ملک کو متحد کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. جب تقسیم کا درد جھیلا تھا اس ملک کے لوگوں نے تو ایک مایوسی تھی اس ملک کے لوگوں میں، خاص طور پہ مسلمانوں میں. تو مسلمانوں کو بھارت سے محبت، ہندوستان سے محبت، اس ملک سے محبت، اس ملک کی سرزمین سے محبت کا درس اگر کسی نے دیا تھا تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے. جامع مسجد کی سیڑھیوں سے ان کی تقریر کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. ان کی تاریخ ساز تقریر تھی جس کے بعد اس ملک کے وہ مسلمان جو خوف میں تھے، جو یہاں کے حالات یا پھر جو ہے اس موجودہ زمانے کے حالات کی وجہ سے پاکستان جانا چاہتے تھے، لیکن ابوالکلام آزاد کی تقریر نے انہیں اپنا وطن منتخب کرنے میں بڑا جو ہے مددگار ثابت ہوئی تھی. حب الوطن، عظیم حب الوطن تھے مولانا آزاد. مولانا آزاد تقسیم کے بھی خلاف تھے، مولانا آزاد پاکستان بننے کے بھی خلاف تھے. اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ جب پہلی بار انہیں جو ہے ملک کا وزیر تعلیم بنایا گیا تو سامراجی قوتوں کے خاتمے کے بعد، انگریز سرکار کے خاتمے کے بعد، برطانوی سامراج کے خاتمے کے بعد ہندوستان میں جو نئے ہندوستان کے لیے جو تعلیمی نظام رائج کیا گیا تھا وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی نگرانی میں رائج کیا گیا تھا. انہوں نے ہندوستان کی نئی نسل کو تعلیم کے نئے رنگ سے ہم آہنگ کیا تھا. انہوں نے تعلیم کا ایک ایسا سسٹم بنایا تھا اس ملک میں کہ اس ملک کے لوگ اس سسٹم سے آج تک مستفید ہو رہے ہیں. مگر افسوس کہ آج کی جو سرکار ہے اس سسٹم کو بھی جو ہے ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سسٹم کو بھی بدلنے کے در پہ ہے. تو وہی سسٹم تھا جس نے آج ہمارے ملک کو پوری دنیا میں جو ہے ایک عظیم ملک بنایا، پوری دنیا میں جمہوریت کی ماں بنایا، پوری دنیا میں اس ملک کی جو ہے پہچان بلند کی، پوری دنیا میں اس ملک کی طاقت کو منوایا، پوری دنیا میں اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو اگر کسی نے منوایا تھا تو وہ یہی تعلیم تھی جو مولانا ابوالکلام آزاد کے دورے جو ہے جب وہ وزیر تعلیم تھے اس زمانے میں رائج کی گئی تھی. تو اس سسٹم کو، اس مستحکم سسٹم کو بنانے میں ان کا کردار رہا ہے. اور آج وزیر اعظم مودی لال قلعے کی فصیل سے اگر مولانا آزاد کا نام بھول جاتے ہیں یا جان بوجھ کے ان کا نام لینے سے گریز کرتے ہیں تو اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. صحیح کہا ہے. ویسے بھی المیہ جب ہوتا ہے جب مجاہدین آزادی کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر مسلم مجاہدین آزادی کو اس لیے فراموش کر دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر ہندوستانی چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا
عیسائی ہو، تمام کے تمام ہندوستانی ہیں، پھر وہ ہندو ہیں، پھر مسلمان ہیں، پھر سکھ ہیں، پھر عیسائی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ نفرت کی سیاست کبھی بھی کام نہیں آئے گی، اور یہی بات اب کہہ رہے ہیں چیف منسٹر تلنگانہ کے سی آر نے یہاں گولکنڈہ قلعے میں رسم پرچم کشائی انجام دی، اور اس کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ جو نفرت کی سیاست ملک میں کی جا رہی ہے وہ دراصل مرکزی حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کر رہی ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مرکز نے وفاقی اقدار کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور ریاستوں کو مرکز نے کمزور کرنے کی، خاص طور پر معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں رچی ہیں، اور اسی پر عمل کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ خطوط پر عوام کو تقسیم کرنے والی تخریبی طاقتوں سے عوام کو چوکس رہنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے۔ تو بہرحال آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح جو تقریبی طاقتیں ہیں، کس طرح لوگوں کو مذہبی خطوط پر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ہندو مسلمان، مندر مسجد اور غیر ضروری مسائل چھڑتے ہوئے ہندوستان میں ایک نفرت کی سیاست چلائی جا رہی ہے۔ اور آج وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہندوستان مدر آف ڈیموکریسی یا مادر جمہوریت ہے، تو یہ مادر جمہوریت وزیر اعظم نے نہیں بنائی یا RSS نے نہیں بنائی، بلکہ یہ مادر جمہوریت آپ دیکھیں گے کہ مجاہدین آزادی نے ہندوستان کو بنایا ہے۔ تو بہرحال سجا صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جو چیف منسٹر ہے ہر لمحے مودی حکومت کا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی برہم ہے مودی حکومت پر۔ یقیناً دیکھیے، آج یہ قلعے گولکنڈے کی فصیل تھے، جی تقریر کر رہے تھے KCR جو یہاں کے چیف منسٹر ہیں اور TRS کے سربراہ بھی ہیں، تو انہوں نے صاف طور پہ جو ہے یہ فرقہ پرستی کی جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس کو نشانہ بنایا انہوں نے، اور مودی سرکار یا BJP کی طرف سے جس طریقے سے اس ملک میں نفرت کی راجنیتی کی جا رہی ہے، اس ملک میں لوگوں کو تقسیم کرنے کی جو سیاست کی جا رہی ہے، اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا BJP کو کہ آپ کبھی بھی اس ملک کے بڑے طبقے کو یا پھر ذات پات کی بنیاد پہ اس ملک کے لوگوں کو تقسیم کر کے آپ نہ تو حکومت کر سکتے ہیں، نہ ہی ملک کو مستحکم رکھ سکتے ہیں۔ تو ملک کی سالمیت کی بنیاد یہاں کے اتحاد میں ہے، یہاں کے اتفاق میں ہے، یہاں کی محبت میں ہے، یہاں کی اخوت میں ہے۔ یہی پیغام آج قلعے گولکنڈے سے دینے کی کوشش کی ہے KCR نے۔ یقیناً دیکھیے، ایک جانب تو BJP ہے، تو دوسری جانب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ہم KCR کی بات کریں، چاہے نتیش کمار کی بات کریں بہار میں، چاہے ہم شرد پوار کی بات کریں، چاہے ممتا بنرجی کی بات کریں، چاہے ہم تامل ناڈو میں جو ہے اسٹالن کی بات کریں، چاہے ہم کیرلا میں وہاں کی موجودہ سرکار کی بات کریں، یہ سرکاریں اس نئے سسٹم کے خلاف آگے آ رہی ہیں اور نفرت کی راجنیتی کے خلاف سینہ سپر ہو رہی ہیں۔ یقیناً اس ملک میں آج بھی جمہوریت کی اہمیت ہے، آج بھی محبت کی اہمیت ہے، آج بھی اتفاق و اتحاد کی اہمیت ہے، اور یہاں کے اتحاد کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح نہیں توڑ سکتا جس طرح نکھت زرین کے ریکارڈ کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظام آباد سے تعلق رکھنے والی نکھت زرین نے باکسنگ کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ انہوں نے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالیہ اسی ہفتے یعنی کامن ویلتھ گیمز کا اختتام عمل میں آیا ہے برمنگھم میں، وہاں پر انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے غیر معمولی یعنی خدمات انجام دی ہے، غیر معمولی ملک اور ملت کا نام غیر معمولی طور پر روشن کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں گے کہ کامن ویلتھ گیمز میں جب انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تو وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں مبارکباد دی، اور واپسی پر نکھت زرین نے اپنے جو گلوبز باکسنگ گلوبز ہے وہ وزیر اعظم نریندر مودی کو بطور تحفہ پیش کیا۔ اسی طرح آسام کی جو ہیں سیما داس، انہوں نے بھی گمچا پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم کو تہنیت پیش کی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک کامن ویلتھ گیمز کا تعلق ہے، ہندوستان نے 22 گولڈ میڈلز، 16 سلور میڈلز اور 23 برانز میڈلز جیتتے ہوئے جملہ 61 میڈلز یعنی 61 میڈلز حاصل کر کے ملک کا نام روشن کر دیا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم کھلاڑیوں کو سلام کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اب ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔